बख्श कलाम को सुने। बेशतर इससे कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, मुख्तसर तौर पर आपको खुदावंद के खादम का तारुफ कराना चाहता हूँ। मुबश्शर सरफराज महबूब है, कराची से बहुत अच्छे उस्ताद हैं, लैंग्वेज के जबरदस्त टीचर हैं, बड़े नामी ग्रामी लोगों ने उनसे इंग्लिश सीखी और उनके उस्ताद भी बड़े नामी ग्रामी लोग, बहुत से अच्छे उस्तादों से उन्होंने सीखा और फिर बहुत से नौजवानों को उन्होंने सिखाया, इवन के पादरियों को भी, और उनके बहुत से स्टूडेंट हैं। लेकिन खिदमत में खुदा ने अपने खादम को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। गुज़श्ता 16 साल से वो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं मुबश्शराना तौर पर। जोरदार तालियां। ना सिर्फ से शहर कराची में बल्कि मुल्क भर में वो अंजील की खुशखबरी को फैलाते हैं। कई घंटे भी खुदावंद के फजल से उन्होंने खुशखबरी को सुनाया, कई घंटे मुसलसल लगातार। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा के बंदे का स्टेमिना कितना है। जोरदार तालियां। आपकी भरपूर तालियों में खुदावंद के अजीम खादम मुबश्शर सरफराज महबूब साहब को दावत देता हूं कि वो आए और खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हम तक पहुंचाए। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आज वो शाम आ गई है जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। जब हमारा पिछला सेमिनार हुआ तो मैंने खुदा के आगे दुआ मांगी कि ऐ खुदावंद, अब अगला सेमिनार मैं गुनाह के खिलाफ करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने एक तरतीब बनाई, सारा शेड्यूल बना लिया, लेकिन मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि मैं थोड़ा सा मेरा ज़हन उससे हटा भी कि मैं इसको ठहर के करूँगा। इत्तफाक ऐसा हुआ कि ब्रदर जूलियस फ़हीम साहब ने भी मुझसे अपने ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने मुझे कहा कि हम गुनाह के खिलाफ सेमिनार करेंगे। जब इन्होंने मुझे कहा तो मैं बड़ा परेशान हो गया, सोच में पड़ गया कि ये तो मैं समझता था कि मेरा ख्याल है, लेकिन अब तो पता चला ये खुदा का ख्याल है, क्योंकि दोनों ख्याल मिल गए हैं। तो दर हकीकत गुनाह के खिलाफ सेमिनार होना ही। गुनाह की तारीफ सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसको अपना गुनाह नजर आता है। गुनाह की तारीफ सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो गुनाह के बोझ को महसूस करता है। गुनाह की तारीफ सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसको गुनाह नजर आता है, और बेशुमार लोग तो ऐसे उनको गुनाह नजर ही नहीं आता, वो शख्स गुनाह की तारीफ नहीं कर सकता। आइए पहले हम बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। इमसाल की किताब, उसका 5वां बाब, आज की मरकजी आयत, उसकी 22वीं आयत हम आगे पीछे बोलेंगे, आप मेरे पीछे बोलिएगा। शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी, जरा जोश के साथ, शरीर को उसी की बदकारी पकड़ेगी और वो अपने ही गुनाह की रस्सियों में जकड़ा जाएगा। मैं तो घड़ी रख लूं ताकि मुझे टाइम का भी अंदाजा होगा। शुक्रिया। अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के जो इब्तिदाई शागिर्द थे वो 12 थे जो रसूल भी कहलाए। उनमें से जो 11 शागिर्द थे वो अपने गुनाह को महसूस करते हुए निजात के लिए वो यीशु मसीह के साथ जुड़े थे। कलाम में लिखा है कि एक मर्तबा यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब के मुताबिक जब लोग यीशु को छोड़ छोड़कर जाने लगे कि इतना सख्त कलाम, इतना मुश्किल कलाम कौन मानेगा, इस पर कौन अमल करेगा, तो लोग वहां से जाने लगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम भी चले जाओ। उनमें से पतरस रसूल
بولے کہ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ان کو اندازہ تھا اپنے گناہ کا، جیسے پطرس رسول نے کہا شروع میں ہی، اے خداوند میرے پاس سے چلے جائیے کیونکہ میں ایک گناہگار شخص ہوں۔ ان کو اپنے گناہ کا اندازہ تھا، لیکن ان 12 میں سے ایک گناہ کی تعریف نہیں کر سکتا تھا۔ کون؟ یہودا اسکریوتی۔ پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خداوند کا قدوس تو ہی ہے۔ آمین۔ نہیں ٹھیک ہے، کلام میں لکھا ہے کہ یہودا اسکریوتی جو تھا وہ لالچی تھا۔ وہ یسوع کے ساتھ اس لیے جڑا کہ وہ یسوع کے چندے کو لوٹے، اور وہ چندے کی تھیلی اس کے پاس تھی۔ اس کا ایک بڑا موٹیو تھا یسوع کے ساتھ جڑنے کا، وہ یہ تھا کہ وہ یسوع کے سارے ہدیے کو لوٹے۔ وہ اس قدر لالچی تھا کہ اس نے یسوع کو بھی بیچ دیا۔ لیکن جو 11 لوگ تھے وہ یسوع کے ساتھ اس لیے جڑے کہ وہ نجات پائیں۔ اور یاد رکھیں، جس کے اوپر گناہ کا بوجھ ہے صرف وہی گناہ کو ننگا کر سکتا ہے اور گناہ کی تعریف کو بیان کر سکتا ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیسی حیرانگی کی بات ہے کہ باغ عدن سے لے کر آج کے دن تک گناہ، موت، شیطان، جہنم انسان کا پیچھا کر رہا ہے، باغ عدن سے آج کے دن تک، اور یہ مسیح کی دوسری آمد تک کرے گا۔ لیکن انسان ان ساری چیزوں کے پیچھے اس سے بے خبر ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور وہ شاید دنیا کی، دولت کی اور مختلف چیزوں کی تلاش کرتا ہے، اور گناہ دن رات اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، خداوند کی زندگی بخش کلام کو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، کہاں پر گناہ شروع ہوتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 14واں اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا، کیونکہ میرے پاس مائک ہے۔ آپ نے نکالا، آپ نے اس حوالے میں کے لفظ کو گننا ہے کہ میں کا لفظ کتنی بار آیا ہے۔ اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا، گنیے گا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا۔ نمبر 1، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اوپر کروں گا، اونچا کروں گا۔ 2، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ 3، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ 4، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ گناہ کا آغاز عزیز بہنوں اور بھائیوں آسمان کے اوپر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہوتا۔ گناہ کا جو آغاز ہے وہ آسمان پر ہو رہا ہے، اور آغاز کون کر رہا ہے؟ آغاز خدا کا ایک خادم کر رہا ہے، جس کو صبح کا روشن ستارہ کہا گیا ہے، لوسیفر، صبح کا چمکتا ہوا روشن ستارہ۔ وہ گناہ کا آغاز آسمان پر کرتا ہے، اور اس گناہ میں جو اس کا موٹیو ہے، جو مقصد ہے، جو اس کے پیچھے اس کا جو ایم ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کو، اپنی میں کو وہ خدا کے آگے رکھ دیتا ہے، اور وہ اپنے لیے 5 مرتبہ میں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ میں اپنے تخت کو خدا سے اونچا بناؤں گا۔ یعنی یہ جو میں ہے، the word I is a very serious matter۔ یہ جو I کا لفظ ہے، میں جو لفظ ہے، یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ وہ 5 مرتبہ اپنے لیے میں استعمال کرتا ہے کہ میں اپنے تخت کو خدا سے اونچا بناؤں گا۔ میں اور میں، خدا کا خادم، مقرب فرشتہ، میکائیل اور جبرائیل کا ساتھی لوسیفر اب نہیں ہے۔ لوسیفر اس کی خودی کی وجہ سے خدا نے اس گناہ کی وجہ سے اس کو زمین پر پٹک دیا ہے۔ وہ زمین پر گر گیا صرف میں کے باعث، اپنی آئے کے سبب سے۔ جب وہ پٹکا گیا، خدا نے اس کو گرایا نہیں، خدا نے اس کو پٹک کے نیچے مارا۔
جب وہ پٹکا گیا، پٹکے جانے کے بعد اس کا وہ جلالی بدن ٹوٹ گیا اور وہ اس نے شیطان کی صورت اختیار کر لی، لعنتی ہو گیا، خدا کا مخالف بن گیا۔ ابلیس کا مطلب ہے الزام لگانے والا۔ پہلے آسمان پر تھا، فرشتوں پر الزام لگایا کرتا تھا، آسمان پر اس نے گند ڈالا ہوا تھا، اوپر سے جب نیچے گرایا گیا اس کا بدن ٹوٹ گیا۔ خدا نے اس کے سامنے خاک کو کھڑا کر دیا، خدا نے مٹی کو کھڑا کر دیا، خدا نے آدم کو بنایا اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنا کے، خدا نے اس کے سامنے خاک کو کھڑا کر دیا۔ جب اس نے خاک کو دیکھا کہ یہ خاک اور راکھ خدا سے باتیں کرتی ہے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم یہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، کسی تمام مخلوقات کے اندر کسی کے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ وہ خدا سے رفاقت و شراکت کر سکے۔ آپ اور میں بہت اہم ہیں۔ میں کراچی کے آرچ بشپ ایورسٹ پنٹو صاحب سے میں نے 2.5 سال انگلش کی تربیت لی۔ جب میں 9th کلاس میں تھا، میں ان سے پڑھتا تھا تو وہ مجھے آپ کہہ کر بلاتے تھے، آپ اندر آ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، کیا آپ چائے پیئیں گے؟ میں 1 سال تک ان کی محبت سے بڑا متاثر ہوا۔ ان کو یہاں تک یاد تھا کہ میں نے کس روز کس کلر کے کپڑے پہنے تھے، مجھے خود یاد نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ بشپ صاحب آپ مجھے آپ کیوں کہتے ہیں؟ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ جرمن ایمبیسڈرز کو اور انگلینڈ ایمبیسڈرز کو مل سکیں، وہ تحفے گیٹ پر چھوڑ جاتے تھے۔ وہ بڑا مسکرائے، انہوں نے مجھے کہا بیٹے میں آپ کو ہی آپ نہیں کہتا، میں تو سب کو ہی آپ کہتا ہوں۔ میں نے کہا وجہ؟ وہ کہتے وجہ یہ ہے کہ آپ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں، آپ کوئی عام نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، آپ خدا کی صورت اور شبیہ پر بنے ہیں۔ یو آر ویری امپورٹنٹ، آپ بہت اہم ہیں۔ آپ بائبل پڑھ کے آپ اس کا جائزہ لیں کہ آپ کون ہیں۔ میں اس بات نے مجھے بڑا چینج کیا۔ بہرحال خدا نے خاک اور راکھ کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ جب لوسیفر نے، گرے ہوئے فرشتے نے، جو کہ شیطان، ابلیس، پرانا اژدہا اور پرانا سام کہلاتا ہے، جب اس نے دیکھا میں گرا دیا گیا اور یہ مٹی سامنے کھڑی ہو گئی، مٹی خدا سے باتیں کرتی ہے، مٹی خدا سے رفاقت رکھتی ہے، مٹی خدا کی شبیہ پر ہے، مٹی کے اندر خدا نظر آتا ہے، مٹی کے اندر خدا کا روح نظر آتا ہے، مٹی نے روح کا لباس پہنا ہوا ہے، مٹی خدا سے باتیں کرتی ہے۔ کیا بات ہے! آدم نے مٹی کو، ابلیس نے مٹی کو پھینکایا۔ نکالیے ذرا، چلیے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی طرف۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب۔ اس کی 4 اور 5 آیت۔ تب سانپ نے عورت سے کہا ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میرے پیچھے بولیں خدا کی مانند، اونچا بولیں خدا کی مانند۔ ارے خود خدا کی مانند بن رہے آسمان پر۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنا تخت خدا سے اونچا بناؤں گا۔ وہی میں جو اس نے 5 بار آسمان پر استعمال کی، اسی میں کو اس نے مٹی کے اندر ڈالا، آدم اور ہوا میں ڈالنے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی خدمت گئی، مرتبہ گیا، مقام گیا، جلالی بدن ٹوٹ گیا۔ آسمانی فرشتہ جو آسمان پر خدا کے تخت پر سایہ افکن تھا، اپنے پروں کو لہراتا تھا، وہ آسمانی فرشتہ زمین پر گر گیا، اور وہ آسمانی فرشتہ جو کہ آسمان پر رہتا تھا زمین کی خاک چاٹنے لگ گیا، اس نے انسان کو بھی گرا دیا۔ کیسے گرایا؟ گناہ کون سا کروایا؟ میں، خودی، تکبر، گھمنڈ۔ خدا کی مانند ہو جاؤ گے، کیا بات ہے! خاک کو بول رہا ہے، مٹی کو بولتا ہے تو خدا کی مانند ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں جو ہے یہ خدا کا نام ہے۔ موسیٰ نے کہا میں کیا بولوں؟ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے کہا موسیٰ میں جو ہوں سو ہوں، تو جا کے بول دے میں نے تجھے بھیجا ہے، میں جو ہوں سو ہوں۔ میں خدا کا نام ہے، میں انسان کا نام نہیں، میں فرشتے کا نام نہیں، میں خدا کا نام ہے۔ خدا کہتا ہے میں جو ہوں میں سو ہوں۔ خدا جو ہے سو خدا ہے۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے، ایک میں گرائی گئی اور لوسیفر تھا، اور ایک میں اتری۔ وہ کون سی میں تھی؟ خداوند یسوع مسیح، زندگی کی روٹی میں ہوں،
راہ اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابد تک ہلاک نہ ہوگا، اگر مر بھی جائے گا تو وہ جیتا رہے گا، میں ہوں۔ ایک میں گرائی گئی، ایک میں اتری، کیا بات ہے، اور ایک میں اس نے ہمارے اندر ڈال دی۔ آج آپ برا نہیں منائیے گا، میں نے جب یہ سیمینار رکھا 28 تاریخ والے دن، میں 2 کلاسز صبح گھر میں پڑھاتا ہوں، 9 سے 10 اور 10 سے 11، تقریباً 40 سے زیادہ لوگ میرے گھر میں پڑھنے آتے ہیں روز 4 کلاسز میں۔ میں نے جب 2 کلاسز پڑھائی، میں نے اپنے بھائی تصور کو فون کیا کہ میں سینٹر نہیں آ رہا، کام ہو گیا، میں بڑا تھک گیا ہوں 2 کلاسز میں، کل کی تھکن اتری نہیں تھی، میں 2 گھنٹے مسلسل بولتا رہا ہوں۔ میں نے کلاس چلی گئی، میں نے کہا کرسیاں ہٹاؤ، بچوں کو میں نے بولا 2 تکیے لے کر آؤ، میں تکیے رکھ کے لیٹ گیا۔ لیٹا لیٹا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم تو ہے نہیں، اتنی مصروفیت ہے، میں نے یہ سیمینار رکھ لیا ہے، اس کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی اور اتنا کچھ، اشتہار بھی بن کے آ گئے تھے، میں کافی پریشان بھی ہو گیا، سوچتا سوچتا میں سو گیا۔ جب میں لیٹ گیا تو میں نے واضح طور پر دیکھا کہ ایک شخص ہرے کلر کے اشتہار کے اوپر مجھے گرم گرم چائے کر رکھ کے پیش کر رہا ہے۔ میں جب اٹھا تو میں بڑا شرمندہ ہوا کہ خدا کا منصوبہ ہے تسلی اور قوت بھی خدا دے گا، تسلی اور قوت خدا دے گا۔ پھر ٹائم رات کو 12 بجے میں گھر آتا تھا، 11 بجے لائٹ نہیں ہوتی تھی، میں جب سو جاتا تھا تو سو ہی اٹھتا تھا۔ میں نے ایک دن ضد کی، میں نے کہا آج جاگنا پڑے گا، جاگا، 1:30 بجے لائٹ آئی، اسٹڈی سٹارٹ کی، کرتے کرتے صبح 4 بج گئے۔ جب 4 بجے یہ واضح طور پر یہ میں پڑھا کے میری ساری سٹڈی رک گئی۔ میں عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں، ہماری زندگی میں جو تباہیاں ہو رہی ہیں، ماں کہتی ہے میں نے پالا ہے، میں نے سب کیا ہے، میں نے انتظام کیا ہے، میری حکمت، میری عقل، میرا سب کچھ۔ باپ کہتا ہے میں باہر تو میں کام کرتا ہوں، پیسہ تو میں لاتا ہوں، سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں پسینہ بہاتا ہوں۔ آپ نے ایک ایڈ دیکھا ہوگا ایک بینک میں، وہ سب کہتے ہیں یہ میرا ہے میرا ہے، پیچھے سے ایک چھوٹا سا بچہ بولتا ہے میرا بھی تو ہے، میرا بھی تو ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہے، باپ کہتا ہے میں، ماں کہتی ہے میں، بیٹا جوان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں، بیٹی کہتی ہے میں، پاسٹر کہتا ہے میں، مبشر کہتا ہے میں، ایلڈر کہتا ہے میں، کوائر انچارج کہتا ہے میں، ہر طرف ہمیں میں نظر آ رہی ہے۔ آپ نے بکرے کو دیکھا ہے، بکرا میں بولتا ہے، اس کی میں ختم ہی نہیں ہوتی۔ شاید ہم بھی ویسے ہی ہو چکے ہیں، برا نہیں منائیے گا، لیکن جب بکرا کٹ جاتا ہے اس کی جلد سے اس کی سکن کو ڈرائی کر کے ڈھولکیوں پہ چڑھاتے ہیں، جب بجاتے ہیں پھر تو کی آواز آتی ہے، تو ابلیس آج گرایا گیا ہے۔ جب بدروہوں کو پوچھو ہاں خدا سے جنگ لڑو گے، نہیں۔ یسوع کو بدروہوں نے دیکھا، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے کیا تو ہم وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ آج ابلیس بھی تو ہی کر رہا ہے بکرے کی طرح۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں، اس میں نے آسمان پر تباہی مچائی، یہ میں زمین پر تباہی مچا رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جب ہم کہتے ہیں میرا تجربہ، میرا قد، میرا حسن، میری تعلیم، میرا علم، میری حکمت، میری سمجھ، تو تباہی ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ تو خدا نے کروا دیا ہے، یہ تو خدا کے فضل سے ہوا ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا تھا، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، تو پھر آسمان سے برکت جاری ہوتی ہے۔ Yes, hallelujah, glory to Jesus. Yes, hallelujah. Jesus, yes. قدم قدم پہ سنبھالے گی تیری ذات، مجھے ڈرا سکے گی نہ ہرگز
اندھیری رات مجھے قدم قدم پہ سنبھالے گی تیری ذات مجھے. ہلیلویا. تالیوں کے ساتھ بشر. سنبھالے گی تیری ذات مجھے قدم قدم پہ سنبھالے گی تیری ذات مجھے. ڈرا سکے گی نہ ہرگز اندھیری رات مجھے قدم قدم پہ سنبھالے گی تیری ذات مجھے قدم قدم پہ سنبھالے گی تیری ذات مجھے. اب اس سے بڑھ کر بلار تجھ سے کیا مانگوں. اب اس سے بڑھ کر بلار تجھ سے کیا مانگوں. اب نجات مجھے
खुदा